बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बंगले पे मुलाज़िम था। बड़े साहब और मालकिन की आपस में ना बनती थी। वो अक्सर लड़ते रहते थे। फिर एक दिन बड़े साहब फौत हो गए। बड़े साहब के मरने के बाद मालकिन ने इनके सारे कपड़े मुझे दे दिए और मालकिन ने ये भी कहा कि तुम आज से साहब के कमरे में सो जाया करो। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि बड़े साहब बहुत महंगे कपड़े पहनते थे। अब मैंने रोज़ साहब जी का नया सूट निकाल कर पहनता, मगर जब सुबह उठता तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता। मुझे बहुत ही कमज़ोरी फील होती। तब मालकिन मुझे छुट्टी दे देती और कहती आज तुम आराम करो। मैं कोई काम ना करता और सारा दिन सोता रहता। एक दिन सोचा कि खुद के पुराने कपड़े पहन कर देखता हूँ। इस दिन पुराने काम वाले कपड़े पहनकर सोया तो थोड़ी देर के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मालकिन रोज़ मेरे साथ। मेरा नाम अनवर है और मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग गांव में रहते थे। मेरे मुझसे छोटे 5 बहन भाई थे। मैंने जब से होश संभाला घर में गुर्बत और भूखी देखी थी। अम्मा हमेशा की बीमार थी और छोटे बहन भाइयों को संभालने के लिए साथ साथ घर को भी बचपन ही से संभाला था। मैं अपनी बहन और माँ के साथ घर के कामों में इनकी मदद करता था। हालात ऐसे थे कि कभी कभी तो हमें फाके भी करना पड़ते थे। जब भी अब्बा को मजदूरी नहीं मिलती या अब्बा की तबीयत ख़राब होती तो वो काम पर ना जाते, तो उस दिन हमारे घर में चूल्हा ना चलता। फिर एक दिन अब्बा ने अम्मा से कहा कि मुझे तैयार कर दे, मुझे शहर लेके जा रहा है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि अब मैं भी शहर जाऊंगा। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, जबकि मुझसे छोटा भाई घर पे ही रहता था। हम गरीबों को क्या तैयार होना, एक कुछ निस्बतन साफ जोड़ा पहनना और 2 जोड़े माँ ने पोटली में बांध दिए और मैं अब्बा के साथ शहर रवाना हो गया। कई घंटों के सफ़र के बाद जब हम बस से उतरे तो अब्बा ने मुझे समझाया कि मुझे एक अमीर घराने में बतौर मुलाजिम छोड़ने जा रहा है। अम्मी ने वहाँ दिल लगा कर काम करना। ये सुनकर मैं कुछ घबरा सा गया कि अब्बा मुझे छोड़कर चले जाएगा। कुछ देर मज़ीद सफ़र करने के बाद हम एक बड़े से घर के दरवाजे पर रुक गए। अब्बा ने चौकीदार को कुछ कहा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। हम अंदर दाखिल हो गए और ये एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था। मैंने अब्बा से डरते डरते पूछा कि इस इतने बड़े घर में कितने लोग रहते हैं। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि इस बड़े से घर में उसी हिसाब से लोग रहते होंगे, मगर मुझे हैरत उस वक्त हुई जब अब्बा ने मुझे बताया कि यहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं। मैंने मुंह फाड़ के अब्बा से पूछा, इतने बड़े महल में सिर्फ 2 लोग? तो अब्बा ने ठंडी हाँ सांस भरी और कहा, हाँ सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं इस घर में। इतनी देर में हम घर के अंदर बड़े से कमरे में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर एक बाबा जी मौजूद थे। वो भी इस घर के मुलाजिम थे। उन्होंने हमें वहाँ बैठा लिया और ख़ुद मालिक को बुलाने चले गए। कुछ ही देर के बाद एक औरत जो कि बहुत ही कीमती लिबास पहना हुआ था, उसने अपना पूरा चेहरा एक कपड़े से छिपा रखा हुआ था। जब वो बोलती तो उसकी आवाज़ बड़ी भारी और अजीब सी थी। उसने अपनी आंखों से मेरा सर तक पाँव तक मुआयना किया। इसकी आंखों में न जाने क्या था कि मैं सर से पैर तक कांप गया। उसने मुझसे नाम पूछा और ये कि मुझे घर के काम आते हैं या नहीं, और फिर मेरे हाँ में जवाब देने पर उन्होंने अब्बा से तनख्वाह तय करके मुझे वहाँ रख लिया। मैं मालकिन की अजीब और गरीब रवैये से हरासा सा हो गया था। इतने में वो उठ कर चली गई और मेरा अब्बा मुझे मेहनत से काम करने की तलकीन करके रुखसत हो गया। मैं इस सजे सजाए कमरे में तन्हा बैठ गया था। कुछ ही देर बाद वही बाबा जी आए और मुझे कहा कि मैं उनके साथ चलूं। मैं खामोशी से उसके पीछे चल दिया। वो मुझे कई कमरे और राहदारियों से गुजारता हुआ घर के पीछे हिस्से में जानब ले गया। वहाँ नौकरों के 3 अलग अलग कमरे बने हुए थे। इनमें से एक कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ रहोगे, नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, फिर मालिक के पास ले जाऊंगा। मैं अकेला वहाँ से घबरा रहा था, मगर क्या करता, अब अब्बा तो यहाँ छोड़ गया था तो मुझे इस सब का आदी होना ही था। कमरे में एक बिस्तर और एक अलमारी भी मौजूद थी। साथ में ही एक बाथरूम भी था। कमरे की एक दीवार में बड़ी सी एक खिड़की भी थी। अभी मैं नहा कर कपड़े बदल कर बैठा ही था कि बाबा जी मुझे बुलाने आ गए। मुझे पहले बुर्ची खाने लेकर जाया गया और खाना खिलाया गया, जो मेरे लिए किसी नेमत की तरह था। कहाँ मैं एक सूखी रोटी खाने वाला और यहाँ पहला खाना 2-3 किस्म के गोश्त के सालन और चावल रोटी पर मुश्तमिल था। साथ ही एक सेब भी ट्रे में रखा हुआ था। मैंने पेट भर के खाना खाया। इसके बाद बड़े साहब के पास गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो भी बहुत बड़ा कमरा था। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा। एक दफ़ा तो मैं डर ही गया, क्योंकि उसने मुझे देखा ही कुछ ऐसे था और वहाँ सिर्फ मैं और वही मौजूद थे।
وہ مجھے کہنے لگا کہ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد جلد ہی اپنے کمرے سے چلے جانا، مجھے کام کرنے کے بعد کہیں بھی نظر نہ آنا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے کیا کرنا تھا جو میں اتنی جلدی کمرے میں چلا جاتا؟ جب میں واپس جانے لگا تو مجھے حیرانی ہوئی، وہ جان بوجھ کر مجھ سے پہلے کمرے سے چلے گئے۔ میں پیچھے سے کمرے کو دیکھ کر ڈرتا رہا، وہاں سے باہر نکلا اور اپنے مطلوبہ کمرے میں آ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے لیے تو وہی پورا محال تھا۔ میں جا کر وہاں بڑے چھوٹے سے بیڈ پہ لیٹ گیا اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ اچانک رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر بیٹھ کر رو رہا۔ میں ایک دم سے ڈر گیا، مجھے پسینہ آنے لگا۔ ایک تو میں کمرے میں اکیلا اور اوپر سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر گیا تو وہاں پر تو کوئی بھی نہ تھا۔ ارد گرد دیکھنے لگا، مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میرا دل کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مجھے اس قدر ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے قدم باہر رکھے اور گھر کے اندر کی طرف چلا گیا۔ ہر طرف مجھے اندھیرا ہی لگ رہا تھا، مجھے مزید ڈر لگنے لگا۔ اچانک میں کسی کے ساتھ ٹکرایا، میں منہ سے آواز نکالنے ہی لگا تھا کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ نہ جانے کون تھا، پر اس کی باتیں سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس شخص کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس ڈالا اور پی لیا اور لیٹ گیا۔ ڈر کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح ہی صبح میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے جا کر دیکھا، سامنے وہی بابا کھڑا تھا جو مجھے کہنے لگا آ جاؤ اٹھ کے، بہت سارے کام بھی کرنے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا میں آتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر چلا گیا۔ بنگلے میں آ کر میں کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ پر اس گھر میں آخر ایسا کون ہو سکتا اور کیوں مجھ پر نظر رکھے گا؟ میرا وہم ہوگا، پر اپنے گھر میں اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ کوئی مجھے بار بار دیکھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کام ختم کیا، کوشش کی کہ مجھے صاحب جی کی بات یاد آ گئی کہ کام ختم کر کے فوراً یہاں سے اپنے کمرے میں چلے جانا۔ میں نے جلدی سے کام ختم کیے، کھانا میز پر لگایا اور وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری ساری چیزیں آگے پیچھے ہوئی پڑی تھیں۔ میں جیسے رکھ کے گیا تھا وہاں ویسا کچھ نہیں پڑا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اپنی چیزوں کو دیکھنے لگا، کون میری چیزوں کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ میں جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا، بار بار چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہ تھا جس سے مجھے یہ پتا چل سکتا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا تھا۔ چیزیں سمیٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں پھر سے مجھے وہی بابا بلانے کے لیے آ گیا اور اس نے کہا کہ اتنی جلدی کیوں کمرے میں آ گیا؟ ابھی اتنے سارے کام باقی پڑے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں پھر گھبرا گیا۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ وہ میرے چہرے طرف دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ اتنے کیوں گھبرائے ہوئے دکھ رہے ہو؟ میں تمہیں کھانے لگا ہوں کیا؟ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا اور ٹیبل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب جی مجھے بار بار گھور رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ مالکن بھی صاحب جی کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ مالکن بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی مالکن کی نگاہوں سے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ میں مالکن کے سامنے سے ہٹ کر سائڈ پر جا کھڑا ہوا۔ اسی وقت صاحب جی نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے سارے برتن ٹیبل سے اٹھا کر نیچے پھینک دیے اور غصے میں اپنی بیوی پر چلانے لگا۔ وہ کسی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ میں ایک دم سے ڈر گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کو کیا ہو گیا۔ میں ایک دم سے ڈر گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ مڑ کر دیکھا تو صاحب جی اٹھ کر جا چکے تھے اور مالکن بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگ گیا کیونکہ میں بہت ڈر گیا تھا۔ میرے آنسو بری طرح سے نکل رہے تھے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا جی اندر داخل ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ میرے پاس آ کر بولے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم سے پھر گھبرا گیا۔ میرا دل کیا کہ میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں، یہاں پر تو رہنا خطرے سے خالی نہیں، پر کیا کرتا، پیچھے بھی تو دیکھنا تھا۔ میری ماں باپ بہن بھائی تھے، میں کیسے یہ کام چھوڑ سکتا تھا؟ وہاں سے چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے، کاش مجھے کہیں اور کام مل جاتا۔ مجھے اب صاحب جی سے ڈر لگنے لگا تھا، میں ان سے دور دور ہی رہتا۔ مجھے اب سمجھ آنے لگا تھا کہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا
کہ میں کام کرنے کے فوراً بعد کمرے میں چلا جایا کروں۔ میں اب جب بھی صاحب جی کے سامنے جاتا تو نگاہیں جھکا لیتا اور کوشش کرتا زیادہ تر ان کی نگاہوں سے بچ کر رہوں۔ میں صحن میں کام کر رہا تھا کہ مالکن نے مجھے آواز دی جو باہر کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بلایا۔ رات کا وقت تھا، وہ اکیلے ہی کھانا کھا رہی تھی، ان کا شوہر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ میں بہت گھبرا گیا۔ وہ مجھے اس قدر پیار سے کہنے لگی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جس پلیٹ سے کھانا کھا رہی تھی وہ میری طرف کی اور کہا کہ تم بھی میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، وہ کیوں ایسا کہہ رہی تھی؟ میں بھلا کیسے ان کے ساتھ کھانا کھا سکتا تھا؟ میں نے تو انکار کر دیا۔ بس وہ مجھے غور سے غصے سے گھورنے لگی کہ جیسے ابھی مجھے کھا جائے گی۔ میں مجبور ہو کر کھانا کھانے لگا۔ ابھی میں نے تھوڑا ہی کھایا تھا کہ اچانک صاحب جی آ گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ دور اچھال دی اور مالکن کو غصے میں اٹھا کر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا پاگل ہو گیا۔ میں مالکن کے شوہر کو اس قدر غصے میں دیکھ کے ڈر گیا۔ میں بہت پریشان سا ہو گیا۔ وہ ہر وقت کیوں اتنا لڑتے رہتے تھے؟ میں ڈرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ بھی نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے دروازہ بند کر کے لیٹ گیا جیسے ابھی صاحب جی آ جائیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے کہ کیونکہ میں مالکن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی مجھے غصے میں ہی دیکھ رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں تو وہ لڑکا تھا جو بیڈ پر لیٹتے ہی سو جاتا تھا۔ مجھے اب بار بار صاحب جی کا چہرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں تھے اور مالکن مجھے بار بار اپنے پاس کیوں بلاتی تھی، کیوں مجھ پر اتنا مہربان ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ ہوا کیا تھا، پر پھر ڈر کی وجہ سے اندر نہ گیا، آنکھیں بند کر لیں جیسے مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اگر کوئی کمرے میں آیا تو اسے یوں ہی لگے گا کہ میں سو رہا ہوں۔ اس کے بعد مالکن اکثر مجھے کہتی کہ میرے ساتھ آ کر کھانا کھا لو، میرے شوہر کو مت بتانا، اسے اچھا نہیں لگے گا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور کھانا کھائے۔ مجھے مجبوراً اپنی مالکن کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا۔ نوکر نے مجھے کافی بار منع کیا کہ مالکن کے ساتھ کھانا مت کھایا کرو، پر مجھے کیا معلوم کہ مجھے آخر کیوں منع کرتا ہے۔ اس نے منع کرنے کی مجھے کبھی وجہ نہ بتائی تھی۔ میں نے کھانا کھا لیتا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگا۔ بڑے صاحب مالکن کے ساتھ بہت کم کھانا کھاتے اور انہیں وقت نہ دیتے، ہر وقت لڑتے رہتے۔ مالکن بہت تنہا ہو گئی تھی، تبھی وہ میرے ساتھ کھانا کھاتی اور ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی، لیکن بڑے صاحب سے اب ڈرنے کی بھی بہت لگ گیا تھا۔ ایک دن میں نے کمرے میں سو رہا تھا کہ مجھے اچانک کسی نے چلانے کی آواز آئی۔ میں جیسے کمرے سے نکل کر گھر میں داخل ہوا، مجھے مالکن کی چلانے کی آواز آ رہی تھی جو صاحب جی کو اونچی اونچی آوازوں میں پکار رہی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب گیا۔ جیسے ہی میں ایک کمرے میں داخل ہوا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے صاحب جی زمین پر گرے پڑے تھے، شاید وہ مر چکے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں مالکن کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر بڑے صاحب کو اٹھانے کی کوشش کی مگر ان کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر دی۔ مالکن اب بھی رو رہی تھیں۔ میں وہیں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میں نہیں ڈر رہا تھا۔ ان کی میت کو دیکھ کر مجھے اپنے کمرے میں بھی ڈر لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر یکدم ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ صاحب جی کو ہوا کیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوگی۔ میں حیران تھا کہ صاحب جی فوت ہو چکے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ صبح تک میرے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، پر گھر میں تو 3-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ایسا آخر کیسے ہو سکتا؟ کوئی مر جائے تو ان کے رشتہ دار نہ آئے؟ یہ تو اتنے امیر لوگ تھے، ان کے تو بہت سارے ملنے والے ہونے چاہیے تھے، پر خیر مجھے کیا، کوئی آئے یا نہ آئے۔ اس کافی دن گزر گئے۔ میں رات کا کام ختم کر کے کمرے میں آیا، اتنے میں بابا جی آئے اور مجھے بہت سارے کپڑے دے کر کہنے لگے یہ صاحب جی کے کپڑے ہیں، مالکن نے دیے، تم پہن لیا کرو۔ وہ مجھے کپڑے دے کر چلا گیا۔ میں سارے کپڑے دیکھنے لگا جو بہت پیارے اور مہنگے مہنگے تھے۔ میں بہت خوش ہو گیا کپڑے دے کر۔ اگلے دن میں نے صاحب جی کا ایک پیارا سا جوڑا پہن لیا، مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ناشتہ لگایا۔ میں مالکن کو دیکھ رہا تھا جو کھانا آگے رکھے گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا
وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے سوچا کتنا مشکل ہو گیا ان کے لیے اکیلے رہنا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مالک نے مجھے دیکھا۔ اس نے میرے چہرے کو ایسے دیکھنے لگی جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے۔ میں جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنے چہرے کو دیکھا۔ میرے گال ایک لال سا نشان بنا ہوا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا کہ ایسا نشان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ سارا دن میرا یوں ہی گزر گیا۔ صاحب جی ہوتے تو کام بھی بہت ہوتے تھے، اب تو اتنے کام بھی نہیں ہوتے، اسی وجہ سے میں زیادہ تر یوں ہی گھر میں ہی رہتا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ مالکن نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اب کام نہیں ہوتے تو میں کام چھوڑ دوں، میں بھی کوئی نہ کوئی کام نکال ہی لیتا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی، میرے پورے جسم میں درد تھا، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے پوری رات کسی نے مجھے ڈنڈے مار مار کے مارا ہو۔ اتنے میں مجھے بابا جی بھی بلانے آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ وہ کہنے لگے اچھا میں مالکن کو بتا دیتا ہوں، اگر انہوں نے کوئی کام کہا تو پھر تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آیا اور کہنے لگا کہ مالکن نے کہا ہے کہ تم آرام کرو۔ میں نے شکر ادا کیا کیونکہ مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی میں نے صاحب جی کا دوسرا جوڑا پہن لیا، پر جب اگلے دن میں اٹھا تو میری حالت پھر ویسی ہی تھی۔ مالکن نے آج پھر کہا کہ تم آرام کرو۔ ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پاس آیا ہو اور بیٹھا۔ میں نے سوئے ہوئے خشک گونٹ بھرے اور ڈرتے ڈرتے دھیرے سے آنکھ کھول کر دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے سکھا سانس لیا اور پھر لیٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مالکن مجھے کام کیوں نہیں کہتی۔ میں تو سارا دن آرام کرتا ہوں، کام نہیں کرتا۔ کیا انہیں میری باتوں پہ یقین آ جاتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ سب تو تب میرے ساتھ ہو رہا تھا جب سے میں نے صاحب جی کے کپڑے پہننا شروع کیے۔ کیوں نہ آج اپنے کپڑے پہن کر دیکھوں۔ آج میں نے اپنے کام والے کپڑے پہن کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری جان نکل گئی۔ میرے پورے جسم میں اس قدر درد ہونے لگا کہ میں چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ اتنے میں بابا جی مالکن کو بلانے چلے گئے۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے جلدی ڈاکٹر کو بلایا، جس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا اور میں دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا۔ میری آنکھیں کھلی، میرے پاس میری ماں اور میرا باپ بہن بھائی سب موجود تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور روتے ہوئے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ میری ماں مجھے کہنے لگی بیٹے تم بیمار تھے اور بہت زیادہ بیمار ہو، جانتے ہو تمہاری مالکن نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر کو ایک لا علاج بیماری تھی اور وہ اسی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ غلطی سے انہوں نے اپنے شوہر کے سارے کپڑے تمہیں دے دیے، جس کی وجہ سے اب یہ بیماری تمہیں بھی لگ گئی ہے۔ یہ سب ان کی لا علمی سے ہوا تھا۔ انہوں نے اس لیے ہم سب سے معافی بھی مانگی اور شکر ہے کہ ابھی تمہارا علاج ممکن ہے، پر اس بار بہت زیادہ پیسہ لگے گا۔ میں نے اپنی ماں کی بات سن لی۔ انہوں نے بے بسی سے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا اب کیا ہوگا؟ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگی یہ سب تمہاری مالکن کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ اب تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بیماری ان کے شوہر کے کپڑوں سے لگی ہے تو اس میں سارا قصور انہی کا ہے۔ وہ تم سے شادی کر کے تمہارا باہر سے علاج کروائیں گی اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم اپنی مالکن سے شادی کر لو۔ میرے ماں باپ کا یہی فیصلہ تھا تو میں کیا بول سکتا تھا۔ کچھ دن کے بعد میرا نکاح مالکن سے ہو گیا۔ مالکن نے بتایا کہ اس بیماری کی وجہ سے ان کے شوہر میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ لڑتے رہتے تھے اور گھر سے باہر بھی نہ جانے دیتے تھے، اس لیے وہ کبھی کبھار مجھ سے بات کر لیتی تھی اور وہ میرا بہت خیال رکھتی اور مجھے دیکھ کر کبھی کبھی مسکرا دیتی کہ تم بہت بہادر لڑکے ہو، تمہاری بہادری کا اور صبر کا صلہ تمہیں ملا ہے۔ اس کے بعد میں بہت جلدی ٹھیک ہو گیا اور آج اس بات کو کئی سال گزر گئے اور اب ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔